बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं मुमताज़ हुर्रियत पसंद रहनुमा पीएम राजा, जो इससे पहले भी सियासी हवालों से, समाजी हवालों से, कश्मीर की तहरीक के हवाले से और यहाँ के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और अपनी राय का इज़हार करते हैं और मसाइल के ऊपर खुल कर बात करते हैं। आज वो हमारे पास मौजूद हैं तहसील प्रेस क्लब में और एक अहम मौजू के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जी क्यों राजा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए कि यूँ तो आप सबको मालूम है कि आज़ाद कश्मीर के जो सरकारी अदारे हैं, इवन के पाकिस्तान के भी जो सरकारी अदारे हैं, उनकी जो हालत है वो इंतहाई बुरी है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर जो दो अदारे हैं, महकमा तालीम और महकमा सेहत जो है, जिनको सबसे बेहतर होना चाहिए, इनकी हालत जो है वो तमाम अदारों से मैं समझता हूँ कि बदतर है, ख़राब है। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली जो है वो महकमा सेहत के हवाले से है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं महकमा सेहत के, डॉक्टर्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके ख़िलाफ़ हमें सिर्फ शिकायत है, बल्कि असल मसला जो है वो सहूलियात का है। यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर अब आज़ाद कश्मीर जो है इसकी उम्र 74-75 साल हो गई है और यहाँ पर कोई बेसिक ट्रीटमेंट भी नहीं है। मामूली सा जो कोई अगर किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम होता है, मेडिकल प्रॉब्लम, तो वो उसको पहले तो यहाँ रखते हैं और फिर जब यहाँ कुछ भी नहीं होता है तो पिंडी भेज देते हैं। अब पहली बात यह है कि बुनियादी जो सहूलियात हैं वो तो यहाँ होनी चाहिए। किसी किस्म की जो है वो यहाँ पर बुनियादी सहूलत नहीं है। आदमी को, मरीज़ को जब अस्पताल में लेकर जाते हैं तो उस वक्त पहले तो डॉक्टर नहीं मिलता है वक्त पर, और अगर डॉक्टर मिल जाए वक्त पर तो डॉक्टर सिर्फ नुस्खा लिखता है और कहता है कि दवाई बाज़ार से ले आओ। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि मरीज़ जो है वो अस्पताल से बाहर जाने की पोजीशन में नहीं होता है। उसकी जो हार्ट कंडीशन या उसकी जो फिज़िकल कंडीशन होती है वो इतनी ख़राब होती है। जिस तरह की मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जुमेरात की बात है कि हमारे एक कज़न हैं ज़फ़र खान, उनको फालिज का अटैक हुआ है। 2 घंटे के अंदर अंदर उनको DH कोटी में ले जाया गया और उन्होंने जो है ना वहाँ बस उनको वैसे रूटीन में डाल दिया कि ये दवाई ले आओ, ये दवाई ले आओ, और काफ़ी देर तक जो है वो कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे बताया गया कि यहाँ पर तो कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं हो रही है। मैं इस्लामाबाद में था, इस्लामाबाद से मैंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब के साथ रब्ता किया तो उन्होंने फिर किसी को बताया, शायद वो DMS से या कौन थे, दो वो कह रहे थे कि 2 कोई डॉक्टर्स आए थे, तो उन्होंने आकर वहाँ उनको 2 टीके लगवाए, थोड़ी सी हालत बेहतर हुई, उसके बाद चले गए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, आगे क्या होना है, मरीज़ की क्या कंडीशन है, यानी मुर्सा को कुछ बताया नहीं जा रहा है, कुछ समझाया नहीं जा रहा है। और उसके बाद जब मैं वापस आया हूँ तो मैंने पूछा भी क्या सूरत आ रहा है, तो वो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई एक पेपर पड़ा हुआ है तो उस पर लिखा है कि इनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। फिर मैंने नर्सों से बात की है तो नर्सें कहती हैं हाँ हमारे सर से बात नहीं करनी है, हमारे सर बड़े सख्त आदमी हैं। ये डॉक्टर के बारे में नर्सों का रवैया है कि नर्सें जो इतनी खौफज़दा हैं डॉक्टरों से कि वो उनके साथ बात करने से जो है ना वो घबराती है। तो फिर जब आखिर मैंने MSS जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे उनसे रब्ता किया, मैंने कहा जी यहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है, वो डॉक्टर किधर है? तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी पहली जो है ना, मेरे पहले कॉन्टैक्ट पर उन्होंने जो है ना कुछ किया है। लेकिन अब जब ये है कि हमें डॉक्टरों की ज़रूरत थी और हमें एडवाइस की ज़रूरत थी कि हमें क्या करना है, इनको घर लेकर जाएं, इनको पिंडी लेकर जाएं, इनकी सूरत हाल क्या है, क्या करना है, डॉक्टरों से मशवरा करना है। अब वो जो वारिस वहाँ पर बैठे हुए थे देखें कि वो जो नुस्खा डॉक्टर लिखते हैं वो तो नहीं पढ़ सकते, वो तो बल्कि डॉक्टरों का नुस्खा एक पढ़ा लिखा बंदा नहीं पढ़ सकता है। तो एक आदमी जो है मतलब जो इंग्लिश नहीं जानता है, तो अब बदकिस्मती से ये है कि इंग्लिश को हमने अपने ऊपर सवार किया हुआ है। हम यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के बाशिंदे हैं, और अपने लोगों से ये डॉक्टर जो है वो अपनी ज़बान में बात नहीं करते हैं। ठीक है, वो अंग्रेजी में नुस्खा लिखते हैं,
ایسے پھینکتے ہیں شہزادوں کی طرح وہ چلے جاتے ہیں. اب ڈاکٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ مریض کو اور ورثاء کو سمجھانا، یہ زبانی طور پر سمجھانا. تو میں نے جب دیکھا کہ وہاں پر ایسے ہی ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو میں نے جب آگے پیچھے تک وہ دو کی تو کسی نرس نے جو ہے نا وہ ایک کسی ڈاکٹر سے لکھوا کے لے آئی کہ آپ جو ہے وہ ڈاکٹر نعیم کے پاس جائے اور وہاں سے الٹرا ساؤنڈ کروایا. الٹرا ساؤنڈ کروایا. ڈاکٹر نعیم نے کہا 30 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر نعیم صاحب کہتے ہیں کہ اگر 12 گھنٹے کے اندر اندر آپ پنڈی پہنچ جاتے تو ان کا آپریشن ہو سکتا تھا، یہ معذور ہونے سے بچ سکتے تھے. یعنی جو کام 12 گھنٹے کے اندر اندر ہونا چاہیے تھا وہ ان کو بتایا جا رہا ہے کتنی دیر بعد؟ 30 گھنٹے کے بعد. دیکھیں یہ صورت حال ہے. یعنی ان کی ڈاکٹروں کا جو سسٹم ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا ہے. تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ ڈاکٹر نعیم کی تو کوئی غلطی نہیں تھی، وہ تو پرائیویٹ کلینک ہے ان کی. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں جی کہ وہاں پر کوئی اسٹریچر نہیں ہے اسپتال کے اندر، وہاں کوئی سرکاری ایمبولینس نہیں ہے کہ مریض کو جو ہے نا وہ وہاں سے کسی دوسری جگہ پرائیویٹ کلینک پر لے کر جائے. ٹھیک ہے، کوئی سہولت نہیں ہے. یہ سب کچھ ورثاء کو خود کرنا پڑتا ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اور جب وہاں ڈاکٹر نعیم کے پاس ہم گئے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کوشش کر رہے ہیں، ان کو آر آئی سی میں ایک سسٹم ہے کہ وہاں اگر بندہ 12 گھنٹے کا اندر پہنچ جائے تو وہاں ان کا جو ہے نا وہ علاج ہو سکتا ہے. ان کی جو وین بلاک ہوئی ہے تو اس کو اوپن کیا جا سکتا ہے. لیکن اب اس کو 30 گھنٹے تو یہاں ہو گئے تھے اور وہاں پہنچنے میں 36 گھنٹے ہو گئے، تو یہ بہت دیر ہو چکی تھی. جب ہم آر آئی سی میں پہنچے تو انہوں نے بھی جو ہے نا کہا جی ہم کچھ نہیں کر سکتے اور مریض کو کہا جی کہ لے جاؤ یہاں سے. اب دیکھیں کہ رات کا ٹائم ہے، 12-1 بجے کا ٹائم ہے، اور اسپتال والے کہتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ آزاد کشمیر سے آئے، اور آزاد کشمیر کا جو مریض ہے جس کو فالج کا مطلب ہے وہ اس کو اٹیک ہوا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کو ہوٹل پر لے جائیں. وہ کم از کم رات کو تو اسے وہاں رکھ سکتے تھے نا. رات کو انہوں نے وہاں نہیں رکھا، اس کو ان کا ایڈمٹ نہیں کیا ہے، اس کو نکال دیا وہاں سے. اور پھر دوسرے دن جو ہے وہ کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کبھی دوسرے کے پاس جاتے ہیں. ڈاکٹر وہاں ملتے بھی نہیں ہیں، ذاتی پیمنٹ کرنے کے لیے بھی یہ تیار نہیں ہے، لیکن ڈاکٹروں کے نخرے ہیں جی کہ ہم مصروف ہیں جی، یہ ہے جی وہ ہے، تو ڈاکٹر نہیں مل رہے ہیں. تو بہرحال آخر میں ہم کو ایک ڈاکٹر ملا وہاں پر، تو ان کی تھوڑی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا. سسٹم کے لیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میری کوئی تجاویز ہے. اچھا، ان تجاویز سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ان کے لیے فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو صرف مینیج کرنا ہے. اب دیکھیں کہ اسپتال کے اندر ڈی ایچ کے کوٹلی میں اتنا بڑا اسپتال ہے. اب مجھے ایگزیکٹ تو فگر پتہ نہیں ہے کہ وہاں پر کتنے ڈاکٹرز ہیں، لیکن بہت سارے ڈاکٹرز ہیں وہاں پر. نرسنگ اسٹاف بھی بہت سارا ہے، ایڈمنسٹریٹو اسٹاف بھی ہے، سب کچھ ہے وہاں پر. لیکن وہاں پر واٹر سپلائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی پانی نہیں ہے. جو ٹوائلٹس ہیں وہ ان کی انتہائی بری حالت ہے، بدبو آ رہی ہے، اور گندگی جو ہے وہ بالکل سامنے نظر آ رہی ہے. بیڈ شیٹس ہیں وہ بالکل صاف ہی نہیں کی جاتی ہیں، وہ ایسی طرح کوئی خون سے جو ہے نا آلودہ ہے. اچھا، فرش جو ہے وہ مطلب ایسے ہے کہ جیسے یہ جانوروں کا باڑ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی چیز آپ کو خوبصورت نظر آتی ہے تو وہ نرسوں کا اور ڈاکٹروں کا لباس ہے. یہ ماشاءاللہ جو ہے نا یہ اچھے سواد نظر آتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو ہے وہاں گند ہی گند. اس کے بعد میں یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر میں اسپتال کی حالت جو ہے وہ بیان کرنا شروع کروں تو یہ بہت لمبی ہو جائے گی. لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈاکٹرز ہیں جب وہاں سرکاری اسپتال میں ہوتے ہیں تو ان کا رویہ انتہائی منفی ہوتا ہے، بلکہ آپ اسے ظالمانہ کہہ سکتے ہیں. یوں ہی وہی ڈاکٹر جب آپ اس کی کلینک پر جاتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ایسے دوستانہ انداز میں بات کرے گا کہ جیسے یہ جنت کا کوئی شہزادہ ہے. ٹھیک ہے، وہی ڈاکٹر ہے، لیکن سرکاری اسپتال میں اس کا رویہ اور ہے.
اور پرائیویٹ کلینک میں اس کا رویہ وہ رہے. تو میں نے وزیر صحت ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب اور ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ مظفر آباد دونوں کو میں نے خطوط لکھے ہیں, اور ان خطوط پہ میں نے کچھ جو ہے وہ تجاویز پیش کی ہیں. ان میں ایک یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز اپنی پرائیویٹ کلینک کھولنا چاہتے ہیں, پرائیویٹ اسپتال کھولنا چاہتے ہیں, وہ کھولیں بڑی خوشی سے, لیکن اگر وہ ساتھ ہی سرکار سے تنخواہ بھی لینا چاہتے ہیں, اور تنخواہ تو لینا چاہتے ہیں لیکن ان کی مطلب وہ پوری طرح ڈیوٹی نہیں وہاں کرتے ہیں, تو لہٰذا یہ ان کو چوائس دی جائے کہ یا تو وہ سرکاری ملازم ہیں یا پھر وہ پرائیویٹ پریکٹس کریں, دونوں کو عملہ کریں. یہ بڑے ایک پلاننگ کے تحت جو ہے نا وہ سرکاری اسپتالوں کے اندر مریضوں کو تنگ کر کے ان کو جو ہے نا وہ پرائیویٹ سسٹم کی طرف, پرائیویٹ جو ہے نا جو کلینکس ہیں ان کی طرف جو ہے نا وہ انہیں بھیجا جاتا ہے, ان کو باہر کیا جاتا ہے کہ جی سرکاری جو ہے نا اسپتال میں ان کو بھیجا جائے. اور پھر مجھے یہ سوال ہے کہ آخر وہ دوائیاں کہاں جاتی ہیں؟ مطلب دیکھیں کہ ایک مریض کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, جس طرح کہ فالج کا کوئی مریض ہے تو اس کو ٹیکے کی ضرورت, ٹیکہ بھی وہاں پر نہیں ہے. خدا کے بندو, آخر سرکاری اسپتال کا کیا مطلب ہے کہ آپ وہاں گئے تو ڈاکٹروں کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے. جب ڈاکٹر آتا ہے تو وہاں وہ کہتا ہے جی کہ آپ باہر سے دوائی لے کر آئیں, اور پھر یہی بھی نہیں ہے کہ خالی دوائی جو ہے وہ باہر سے لے کر آئیں, الٹرا ساؤنڈ بھی باہر سے کروائیں گی, سی ٹی اسکین بھی باہر سے کروائیں. تو کیا ہوتا ہے پھر؟ یہ ہوتا ہے کہ مریض کو جناب اٹھا کر کبھی چرپائی پر اور کبھی اپنا کسی گاڑی میں, تو بازاروں میں پھر پھرنا پڑتا ہے, کبھی ایک کلینک پر کبھی دوسری کلینک پر, جبکہ اس کی ایسی حالت ہی نہیں ہوتی. اور اگر وہ بیچارہ بچ بھی سکے تو بھی نہیں بچ سکتا, وہ مر جاتا ہے. اب دیکھیں کہ اس سردی میں جب آپ مریض کو اٹھا کر کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, کبھی ادھر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر وہ میں خود جب وہاں گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جو اٹینڈنٹس ہیں ان میں سے ہر دوسرا بندہ بیمار ہے گندگی کی وجہ سے. تو ایک تو یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے, جو مینجمنٹ ہے, یہ تو ان کا کام ہے نا, اس کے لیے تو ان کو اسپیشل فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. جو سسٹم وہاں پر موجود ہے اس کو انہوں نے ایڈمنسٹر کرنا ہے, اس کو انہوں نے مینیج کرنا ہے, اور اس کے لیے ان کو ذمہ دارانہ رویے کی فرض شناسی کی ضرورت ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری, جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کو چوائس دینی چاہیے کہ سرکاری جاب کریں یا اپنی پرائیویٹ پریکٹس کریں. اس کے بعد میں یہ تجویز دینا چاہوں گا کہ جب ڈاکٹروں کو MBBS کی ڈگری دی جائے تو ان کے لیے اخلاقیات کا جو کورس ہے وہ لازمی قرار دیا جائے. ان کو بتایا جائے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے اس کے فرائض کیا ہیں, اس کے رویہ جو ہے وہ مریضوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, اور اس جو ایتھکس کہتے ہیں اس کے انگلش میں, لیکن جو اخلاقیات کے ان اصولوں کے اوپر نہیں اترتا ہے, میرے خیال میں اس کو جو ہے نا وہ نوکری سے فارغ کر دینا چاہیے. پھر یہ ہے کہ اگر دیکھیں انسانوں سے غلطی ہوتی ہے وہ کوئی بات نہیں ہے, لیکن وہاں پر لوگوں جو رویے ہیں ان کو ٹھیک رکھنے کے لیے وہاں کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بھی ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ مثال کے اوپر ایک ذمہ دار ملک میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے. اب اگر ایک دفعہ غلطی کرتا ہے اس کو وارننگ ملتی ہے, دوسری دفعہ وارننگ ملتی ہے, تیسری دفعہ اس کا لائسنس کینسل کر دیا جاتا ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹرس ہیں ان کی جو غفلت ہے, اب دیکھا جائے اگر دانستہ غفلت ہوتی ہے, اگر دانستہ نہیں بھی ہوتی ہے, اگر اس کی نااہل ہے تو اس کو اگر اس کو وہ نااہل ہے, اس کی نااہلی کی وجہ سے کوئی جو معاملہ خراب ہوا ہے تو بھی جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ تعزیری کارروائی ہونی چاہیے. ایک تجویز جو ہے نا وہ میری یہ ہے. تو باقی یہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, میڈیا کی ذمہ داری ہے, عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں. اور جو ہمارے ڈاکٹرس یہاں پر ہیں, ہمارے اسپتال ہیں, ہم ان کے دشمن نہیں ہیں,
ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن کم از کم وہ بھی تو جو ہے نا وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں ان کا احساس کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسپتالوں کے اندر بھی وہی سہولیات ہوں جو پاکستان میں ہیں۔ اب آپ وسائل کے لحاظ سے تو آزاد کشمیر جو ہوا کسی بھی لحاظ سے پاکستان کے کسی بھی صوبے سے پیچھے نہیں ہے، بلکہ اس ریاست کے جو وسائل ہیں وہ تو بلکہ زیادہ ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، اور ایئرپورٹ تو آپ چھوڑیں، یہاں پر مطلب معمولی سے معمولی جو بیماری ہے اس کا جو علاج یہاں پر دستیاب نہیں ہے۔ تو ڈاکٹروں کو ہدایت ہونی چاہیے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خاص کر جو میں ظفر خان کے معاملے میں نے دیکھا ہے کہ وہ تو ایک عام بندہ دیکھ کر ہی بتا سکتا تھا کہ آیا اس کا علاج یہاں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ڈاکٹر آتے ہیں، وہ دور سے کھڑے ہوتے ہیں جیسے اس کی کوئی کوڑ کی بیماری ہے، اور دور سے کھڑے ہو کر جو ہے نا وہ اس کو آخری نہیں لاتے ہیں، تو وہ بس جو ہے نا وہ اسے دیکھ کر جو ہے نا ایسے لکھا بچا گیا۔ قیوم راجہ صاحب، وزیر صحت آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر ڈاکٹر نثار انصر عبدالی، جب سے انہوں نے وزارت صحت کا قلمدان سنبھالا ہے تو انہوں نے محکمہ صحت کے اندر بہت سی اصلاحات لائی ہیں۔ ایک تو انہوں نے ڈاکٹر آن سیٹ کا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، جو انہوں نے حکم دیا تھا، ڈاکٹر ہر وقت وہ اویل ہوتا ہے، اور جس وقت بھی آپ جائیں 24 آور وہ آپ کو آن سیٹ ملے گا۔ باقی جو میڈیسن کے حوالے سے ہے یا ان کے رویے کے حوالے سے ہے، یہ ہمارا المیہ ہے آزاد کشمیر کا، اور اس عوام کی بدقسمتی ہے کہ ان کے اوپر یہ مسلط حکمران ہی ایسے ہوئے ہیں کہ جو صرف اور صرف چاپلوس لوگوں کو پسند کرتے تھے، اور ان لوگوں کی میرٹ کے اوپر نہیں بلکہ خلاف میرٹ تقرریاں ہوئیں، اور آج وہ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر براجمان ہیں۔ مگر اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ابھی ان کے پاس انہوں نے انہوں نے یہ وزارت سنبھالی ہے، تو ان کو یہ ٹائم لگے گا۔ اس چیز میں شک نہیں ہے کہ ان کا ویژن، ان کا عزم جو ڈاکٹر نثار انصر عبدالیہ، ہمارے لیے سب ایک جیسے ہیں، مگر ایک بندے کی سٹرگل نظر آ رہی ہے، وہ بہت زیادہ اس چیز کے اوپر پین لے رہے ہیں۔ بہت تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے 6 ایمبولینسز جو 2 ہمیں کھوئرٹا کے لیے بھی ملی ہیں، ہمارے LOC کے لیے، نکیال کے لیے، باقی آزاد کشمیر کے لیے بھی انہوں نے اس طرح کے بہت سے پیکیجز کا اعلان کیا ہے۔ میڈیسن کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت زیادہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسپتالوں کی اپ گریڈیشن ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت سے کام کیے ہیں اور منصوبے شروع کر دیے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پہلے والوں کا جو قصور ہے وہ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی کے ذمہ تو نہیں لگا سکتے؟ دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب وزیر صحت وہ ہے، انہیں کے اوپر ڈائریکٹ یہ چیز چل رہی ہے۔ نہیں، بات اصل یہ ہے کہ میں نے جب بات شروع کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ اس آزاد کشمیر کے اوپر 75 سال ہو گئی ہے اور اس میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ جو بھی حکومت آتی ہے وہ یہی کہتی ہے جی کہ جو سابقہ حکومت تھی اس میں اتنی خرابیاں تھیں کہ ان کو ٹھیک کرنے میں ہمیں وقت لگے گا۔ عمران خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں۔ اب بات اصل یہ ہے کہ جہاں اس وقت جو صورتحال ہے اس کو کوئی بھی وزیر ڈاکٹر نثار انصر عبدالی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ راتوں رات اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ میں یہ بات مانتا ہوں، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ انہوں نے کچھ جو ہے نا وہ کچھ سٹیپس جو ہے پازیٹیو وہ اٹھائے ہیں اور اٹھائے، ٹھیک ہے۔ ان کے ساتھ سب سے پہلے جب وہ وزیر صحت بنے تو میں نے ایک کالم بھی لکھا تھا اور ہم نے ان کو کچھ تجاویز دی تھی اور اپنی خدمات بھی جو ہے نا بحیثیت ایک شہری کے پیش کی تھی۔ ہم مطلب کسی مخصوص پارٹی، کسی مخصوص وزیر کے خلاف نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نظام ٹھیک ہو۔ 5 سال سے DHQ کوٹلی میں پانی کا سسٹم نہیں، دیکھیں نا وہی میں کہہ رہا ہوں۔ اور ابھی انہوں نے واٹر سپلائی اسکیم کا وہاں پر اعلان کر دیا، 2 ٹیوب ویل لگنے جا رہے ہیں DHQ کوٹلی میں۔ لگیں گے میرے خیال میں، یہ مجھے بھی سوکھتے ہوئے جو ہے نا کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ نہیں ابھی ان کا دیکھیں نا میں گیا تھا، نیازی صاحب آئے تھے 6 مہینے پہلے میں گیا تھا تو میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سے ملا تھا تو انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی۔ لیکن اب 6 مہینے ہو گئے، مجھے یہ بتائیں کہ مطلب یہ ایسا ہے کیوں؟ پہلی بات تو یہ سوال جو یہ بنتا ہے کہ ہے کیوں یہ سوال۔ اس اسپتال کی اتنی عمر ہو گئی ہے تو جس اسپتال کے اندر پانی ہی نہیں ہے، لیٹرین کام نہیں کرتے ہیں، وہاں لوگ جاتے ہیں، لوگ پیشاب کرتے ہیں، پیشاب اس کو گندگی پھیلتی ہے، بدبو ہوتی ہے۔
اب وہ پانی وہاں پر کیوں نہیں؟ یوم راجہ صاحب ٹھیک ہے سر ایک منٹ. دوسری بات جو ہے وہ میں یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایمبولینس دی ہے, انہوں نے اور بھی بہت سہولت دی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے انتہائی کوشش کی وہاں پر, ہمیں ڈی ایچ کیو میں کوئی ایمبولینس نہیں ملی. ٹھیک ہے, ہم نے پھر آگے پیچھے فون کر کے اب پرائیویٹ ایمبولینس کی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایمبولینس ہوگی لیکن مجھے نہیں پتا ہے, شاید وہ مخصوص لوگوں کے لیے ہوگی. اب ایڈمنسٹر کس نے کرنا ہے, مینج کس نے کرنا ہے, میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے کرنا ہے نا. تو وہ وہاں جو وہ کدھر گئی ہیں ایمبولینس, ان کو وہاں ہونا چاہیے نا, ہمیں تو نہیں ملی. تو میں پھر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ صرف ایک یہاں کوٹنگ میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پنڈی لے کر گئے, انہوں ان کو بتایا گیا کہ یہ آزاد کشمیر سے مریض آیا ہے اور اس کو فرض کا اٹیک ہوا تھا. انہوں نے دیکھا تو کہا کہ اس کو ہوٹل پر لے جائیں, ہمارے پاس یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ آ رہا اسی کی بات ہے. جو کوٹلی سے جو ہمارے مریض جتنے بھی, چاہے وہ کوریٹا سے جاتے ہیں, چاہے نکیال سے جاتے ہیں, یا سینسا والے تو ادھر ڈائریکٹ ہی لے کے چلے جاتے ہیں, پنڈی لے کے چلے جاتے ہیں, مگر ہمارا جو بھی مریض جاتا ہے اس کے لیے صرف ڈی ایچ کیو میں اتنا ہی ہے کہ اس پرچی کے اوپر آگے ریفر کر دیتے ہیں. یہاں سے ریفر کریں گے ٹی ایچ کیو سے ڈی ایچ کیو میں, اور ڈی ایچ کیو والوں کی صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ اس کو راولپنڈی ریفر کر دیں گے. یہ تو سسٹم ٹھیک ہونے والا نظر نہیں آتا ہے. یہ ٹھیک کر دیں سسٹم, اور ڈاکٹروں کا رویہ ٹھیک کر دیں, تو میں کہتا ہوں کہ محکمہ صحت کے اندر یہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی, اور یہ وادی جو خطہ کشمیر ہے یہ مستفید ہو گئے. لوگ جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. میں یہاں ایک اپنا سوال ایڈ کر دوں. کیوں راجہ صاحب کہ آپ نے جو باتیں کی ہیں کہ ٹی ایچ کیو کے متعلق بھی اور ڈی ایچ کیو کے متعلق بھی اور آزاد کشمیر کے تمام سسٹم کے متعلق آپ نے بات کی ہے, آپ نے ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ چھوڑا ہے, اور یہ اس کا جواب وزیر صحت آزاد کشمیر ہی دے سکتے ہیں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ بلند و بام دعوے کرتے ہیں اور آپ کو ان دعووں میں سے ایک چیز بھی نظر نہیں آئی ہے, اور اسپتال میں انٹری پوائنٹ کے اوپر اسٹریچر تک دستیاب نہیں ہے, تو پھر یہ اس رویے کی شکایت آپ نے دوبارہ ایم ایس سے کیوں نہیں کی, اور کیوں نہیں انہیں پوچھا کہ آپ کے اسپتال کا یہ رویہ ہے, اور پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کوٹلی کا رویہ ہے, کوئٹہ کا رویہ ہے, تو پھر اس سسٹم کو کیسے بہتر ہونا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں ایک بات تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو سیٹ پر آدمی بیٹھا ہوتا ہے, جو اس کا انچارج ہوتا ہے, وہ اگر ٹھیک ہو تو پورا اسٹاف ٹھیک ہو سکتا ہے. اب ٹی ایچ کو کوئٹہ کے خلاف مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. یہاں میں بہت دفعہ گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر قمر صاحب ہیں, وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس کے انچارج ہیں, اور ان کی وجہ سے میں نہیں کہتا ہوں کہ شاید صرف ان کی وجہ سے, لیکن یہاں پر جو میں اسٹاف ہے میں سمجھتا ہوں کوئٹہ کا, تو وہاں ان کا رویہ جو ہے وہ کوٹلی والوں اور پنڈی والوں سے بہت بہتر ہے. اور اس کی مین جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ڈاکٹر قمر صاحب اور اس کے جو کچھ سینئر ڈاکٹرز ہیں وہ ان کے لیے ٹھیک ہے. اگر میڈیکل ٹیم جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ سسٹم آلریڈی وہاں موجود ہوتا ہے, اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. اب کوٹلی والوں جو ہے نا, میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی نے جو کوشش کی ہوگی, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایم ایس بات کیوں نہیں کی. میں نے کہا جی کہ میں ڈائریکٹ جو ہے وہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے, بلکہ میں نے ان کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ جب میں نے اسلام آباد سے ان کو اس کے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے کچھ نہ کچھ کام وہاں پر کوئی ہیلپ ان کی وجہ سے ہوئی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی سفارشی کلچر ہے, جب تک بڑا بڑا کام کرے گا تو اس کا کام ہوگا. اگر ایک عام آدمی جو کال نہیں کر سکتا, ایک غریب آدمی وہاں مریض جاتا ہے, پھر اس کا کام کیسے ہوگا؟ سوال میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, میں خود ایک ذاتی کام کے لیے اسلام آباد میں تھا, اب یہ مریض وہاں پر گیا, مجھے وہاں سے کیوں فون کرنا پڑا؟ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ ڈاکٹر وہاں موجود ہیں, نرسز وہاں موجود ہیں, سسٹم وہاں موجود ہے, اور پھر مطلب کسی کو فون کرنے کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ اور پھر جب وہ آتے بھی ہیں تو ایک دفعہ دے کر چلے جاتے ہیں, اس کے بعد ملتے ہی نہیں ہیں. آپ نے جو سوال کیا تھا نا, دیکھیں کہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سے آپ نے کوئی شکایت نہیں کی. میں نے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو, یہ میرے پاس فون پڑا ہوا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ میسج موجود ہے. میں نے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحب کو کہا کہ میں یہاں اسپتال میں آیا ہوں, مجھے کوئی آپ کے اسپتال میں مجھے کوئی ڈاکٹر نہیں مل رہا, اس کا مجھے کوئی جواب نہیں ملا کہ ڈاکٹر کہاں ہے. یہ ان کا فرض بنتا تھا نا, یہ ان کا فرض بنتا تھا کہ مجھے بتائیں کہ ڈاکٹرز کدھر ہیں, یا خود ڈاکٹروں کے ساتھ رابطہ کر کے کہیں جی کہ آپ کدھر ہیں, وہاں آپ کی ضرورت ہے.
لیکن آج 2-3 دن ہو گئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے جی کہ ڈاکٹرز کدھر ہیں۔ آخر جو ہے نا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے، ان کو تلاش کرنے کے بجائے ظاہر ہے کہ ہم مریض کو تو اس بحث مباحثے کا شکار نہیں کر سکتے تھے، ہم ان کو پنڈی لیں گے اور ان کو پنڈی کا ریفر کرنا بھی تھا تو وقت پر کریں نا۔ دیکھیں یہ کیسا ہوا جی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جو ہے نا وہ ان کو ادھر رکھیں اور اس کے بعد آپ کہیں جی کہ ٹھیک ہے جی آپ ان کو لے جائیں۔ جی یہ تھے ممتاز حریت پسند رہنما قیوم راجہ جو محکمہ صحت کے متعلق عوامی شکایات جو ان کو شکایات ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ اگر وزیر صحت آزاد کشمیر یہ اب آپ کو جواب دینا ہے کہ اگر قیوم راجہ صاحب ایک کال کر کے اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں کچھ، اور جو آپ کے اس علاقے کا پورے کشمیر کا ایک غریب آدمی جو کال نہیں کر سکتا، جس کے پاس آپ کا نمبر نہیں ہے، جس کے پاس سفارش نہیں ہے، وہ کس طرح اس سسٹم کے اندر اپنا علاج کرا سکے گا؟ یہ ہم کو سوچنا ہے کہ اگر ہم 73 سالوں میں آج تک صحت کا نظام ٹھیک نہیں کر سکے تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کا جواب محکمہ صحت کو دینا ہے۔ یہ تھے ممتاز حریت پسند رہنما قیوم راجہ جو تحصیل پریس کلب کھریٹا سے ہم سے بات کر رہے تھے اور ڈائریکٹ حکومت آزاد کشمیر کے اوپر یہ تنقید کر رہے تھے اور اس سسٹم کو چیلنج کر رہے تھے۔ اپنے ساتھی کیمرہ مینوں اور جنرل سیکرٹری راجہ طالب حسین سے اور زیب خلیل کھوکر محمد معروف محمد آصف کے ساتھ اور قیوم راجہ کے ساتھ ان کے ساتھی شوکت محمود جرال کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔